बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज साइंस का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का तारुफ और किरदार। इसकी रीडिंग करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जो टॉपिक है ना उसी का क्वेश्चन भी बन के आ सकता है। ठीक है, इस बाब में आप सीखेंगे साइंस का तारुफ, साइंस की तारीख के तारीख क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू, इस्लाम में साइंस का तस्वुर, मुस्लिम और पाकिस्तानी साइंसदानों की खिदमत, साइंस की शाखें, साइंस और टेक्नोलॉजी का किरदार, मौजूदा साइंस की खुदूद। साइंस, इसका सवाल ये आ सकता है, साइंस से क्या मुराद है। साइंस से मुराद ये है, साइंस एक लातीनी लफ्ज़ साइंटिया से अख़ज़ किया गया है, जिसके लुग़वी मायने हक़ाइक़ की असल शक्ल में बाकायदा मुताला करना है। साइंस का बुनियादी असूल मुशाहिदा यानी ऑब्ज़र्वेशन और इस्तदलाल है, गौर व फ़िक्र करना। तजर्बात की रोशनी में साइंसी कानून वज़ा करना यानी वाज़िया करना साइंस के कानूनों को साइंसी तरीक़ाकार कहलाता है। अब साइंस की तारीख़, हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस इतनी ही कदीम है जितनी के तारीख़। इंसान की तख्लीक यानी जब से इंसान पैदा हुए हैं तभी से साइंस की तारीख़ का आगाज़ हो गया था। वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान ने अपने गिरदोपेश में अशिया के बारे में जो कुछ भी सिखाया किसी न किसी तरह से दरियाफ़्त किया, सीखा या किसी न किसी तरह से दरियाफ़्त किया, इससे साइंस के इल्म में इजाफ़ा होता गया। मिसाल के तौर पर जब इंसान ने पहली मरतबा लकड़ी को जलाकर आग हासिल की तो कुदरती तौर पर जलने का अमल दरियाफ़्त हुआ। इस अमल के साथ साथ इंसान ने यह भी दरियाफ़्त किया कि लकड़ी तो जलती है लेकिन पत्थर नहीं जलता। इसके बाद यूनानी फ़िलासफ़र जहाँ दूसरे अलूम पर हावी रहे वहाँ साइंस में भी इनका काफ़ी अमल दखल रहा। ये फ़िलासफ़र 500 कबल मसीह से यानी कि हज़रत ईसा के पैदा होने से 500 साल पहले से साइंस में दिलचस्पी लेने लगे। यूनानी नज़रियात की तजर्बाती तस्दीक के कायल नहीं थे। यूनानी नज़रियात की तजर्बाती तस्दीक के कायल नहीं थे। इनका ख्याल था कि वो तजर्बात पे यकीन नहीं रखते थे, कि इनका ख्याल था, सिर्फ वो इमेजिन करते थे कि दुनिया में मौजूद तमाम चीज़ें 4 एलिमेंट यानी हवा, पानी, मिट्टी और आग से बनी हैं, और ये कि इन 4 एलिमेंट के मुख्तलिफ तनासुब से यानी मुख्तलिफ किस्म के इनके मुरक्कब से, इनके मिलने से एक शय दूसरी शय में तब्दील हो सकती है। 600 से 1400 सन ईस्वी का दौर इस्लामी कीमियागरी का दौर कहलाता है। इस दौर में बहुत से लायक और तहकीकी ज़हन रखने वाले लोगों ने मादे के ख़वास का मुशाहिदा किया। ठीक है, यानी मटीरियल जो भी था उसका, जो भी एलिमेंट होते थे उनका मुशाहिदा किया, नए तजर्बात किए और नए एलिमेंट मसलन आर्सेनिक दरियाफ़्त हुआ। इसके कंपाउंड की खासी बड़ी तादाद बनाई गई। बहुत से तजर्बाती आलात, अमले कशीद, डिस्टिलेशन, मसलन रेटार्ड वगैरह बनाए गए। अमली कीमियागरी के दौर को बजा तौर पर मुसलमान साइंसदानों का दौर कहा जाता है। उन्होंने पहली मरतबा इल्म कीमिया को एक तजर्बाती साइंस की हैसियत से पेश किया। इस दौर में अनगिनत यानी काउंटलेस तजर्बात किए गए। ये बहुत से नए कीमियाई अवामिल दरियाफ़्त हुए। 13वीं सदी में चंगेज़ खान और हलाकू खान के हाथों आलम इस्लाम पर आने वाली तबाही के नतीजे में मुसलमान, जो पिछली 7 सदियों तक अहले इल्म और दानिश के इमाम व पेशवा थे, पीछे हटने लगे। इनकी जगह मगरिब के इन साइंसदानों ने ले ली जिन्होंने मुसलमानों की कायम करदा यूनिवर्सिटियों से फैज़ हासिल किया। इन्होंने साइंसी रिवायात को यूरोप में फ़रोग़ दिया जो आज तक कायम है। दौरे जदीद के साइंसदानों में गैलीलियो, आइज़ैक न्यूटन, ग्रेगर मेंडल, एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन, बहुत से दूसरे शामिल हैं। इस्लाम में साइंस का तस्वुर। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो ज़िंदगी के तमाम हक़ाइक़ को पेश नज़र रखता है और कुदरत के मज़ाहिर और दस्तयाब वसाइल को इंसानी फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने की दावत देता है। चूँकि इस्लाम एक अमली दीन है, इसलिए जिस तालीम की यह तलकीन करता है इसकी बुनियाद दलील, मुशाहिदा, तजर्बा और नताइज के अख़ज़ करने पर होती है। कुरान शरीफ में बहुत सी आयात में इसके वाज़ेह इशारात मिलते हैं। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है जिसका तर्जुमा ये है, अफ़ला यंज़ुरून, क्या वो नहीं देखते, अफ़ला यतफ़क्करून, क्या वो गौर नहीं करते, अफ़ला यतदब्बरून, क्या वो तदब्बर
نہیں کرتے، تدبیر نہیں کرتے۔ قرآن حکیم کے مختلف آیات میں علم اور اس کی فضیلت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، بلکہ وحی الہی کا آغاز ہی ایک ایسی صورت سے ہوا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صیغہ امر یعنی حکمیہ میں پڑھنے کے بارے میں اشارہ فرما دیا گیا۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے نام سے پڑھی جس نے پیدا آپ کو فرمایا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ پڑھیے آپ، رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قرآن آیات کی طرح متعدد یعنی کئی احادیث بھی علم، اس کی اہمیت اور مسلمانوں پر اس کی فرضیت یعنی کہ مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان مرد و عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے گود یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ہر چیز سے جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انسان اور دیگر جانداروں میں تو ہم ہر جنس کے جوڑے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تاہم سائنسدان بتلاتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے مکوڑے سے لے کر سمندر کی بڑی سے بڑی مخلوق تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا ہے۔ نر و مادہ کے جوڑے سے ہی آگے حیوانات یا نباتات کی نسل چلتی ہے۔ اگر انسان ان چیزوں میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت سمجھ میں آ سکتی ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: فرما دیجئے کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی کی جگہ ہو تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے اور باتیں خاتمے میں نہ آئیں، اگرچہ اس سمندر کی مثل ایک دوسرا سمندر اس کی مدد کے لیے ہم لے آئیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی علم و عقل حقائق اشیاء کے ادراک سے عاجز ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے اور تمہیں نہایت بڑا علم دیا گیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان حقیقت کے علم کا دعویٰ نہیں کر سکتے اور ان کے نظریات آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہمیں غور و فکر کی دعوت دی ہے اور یہی سائنس کی بنیاد ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 164 کا مطالعہ کیجیے، ترجمہ پر غور کرتے ہوئے مظاہر فطرت کی فہرست تیار کیجیے۔ کیا یہ مظاہرے ہم کو قدرتی اصولوں سے روشناس کراتے ہیں؟ یہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ دیکھ لیجیے گا۔ مسلمان سائنسدانوں کی خدمات، پاکستانی مسلمانوں کی خدمات۔ اچھا، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے، جابر بن حیان کی زندگی پر نوٹ لکھیں یا ان کے جو خدمات ہیں ان کے بارے میں لکھیں۔ یہ ٹاپک وائز آپ یاد کر لیں، کوسچن کوئی بھی ہو کہاں سے بھی ہو وہ آپ کو سولو کرنا آ جائے گا۔ جابر بن حیان نے کچھ دھاتوں کو پگھلا کر پرنٹنگ مسٹیک ہے، کچھ دھاتوں کو پگھلا کر صاف کرنے، فولاد تیار کرنے، چمڑا بنانے، کپڑا رنگنے، لوہے کو زنگ سے بچانے کے طریقے معلوم کیے۔ سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور ہائیڈروکلورک ایسڈ پہلی دفعہ جابر بن حیان نے ہی تیار کیے تھے۔ جابر بن حیان ان کے علاوہ بھی کئی مرکبات کے موجد تھے یعنی ایجاد کرنے والے تھے۔ وہ وارنش بنانے کے طریقوں سے بھی واقف تھے۔ جابر بن حیان پہلے کیمیا دان تھے جن کی باقاعدہ کیمیائی تجربہ گاہ تھی۔ وہ کثری کشیر، فریکشنل ڈسٹلیشن کے عمل کے بارے میں بھی جانتے تھے۔ جابر بن حیان نے کیمیا گری اور اس سے ملتے جلتے موضوعات پر عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جن میں الکتاب اور الخالص مشہور کتابیں ہیں۔ ان کی کتاب الکیمیا کا لاطینی ترجمہ ایک انگریز رابرٹ آف چیسٹر نے 1144 ہجری میں کیا۔ 1892 میں مسٹر آہومس نے جابر کی 9 کتابوں کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا۔ محمد بن زکریا الرازی، پورا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ہے۔ آپ ایران کے شہر رے میں 865 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر اسی جگہ پر واقع تھا جہاں آج کل تہران ہے۔ اگرچہ محمد بن زکریا الرازی ایک عملی یعنی پریکٹیکل کرنے والے، تجربات کرنے والے کیمیا دان تھے، لیکن وہ فن طب یعنی میڈیکل میں اپنے زمانے کے علم العلاج کے اصول سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ وہ بغداد کے ہسپتال کے سربراہ اور ایک ماہر سرجن بھی تھے۔
یعنی آپریشن کرنے والے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ بے ہوش کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ افیون ایک ڈرگس ہے، وہ اگر زیادہ مقدار میں انسان کو دے دی جائے تو وہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ محمد بن زکریا نے ہی سب سے پہلے چیچک اور خسرہ کے اسباب، علامات اور علاج کے بارے میں تفصیل سے روشنی ڈالی۔ ان بیماری سے متعلق الرازی کے تحریر کردہ اصول آج تسلیم کیے جاتے ہیں۔ الرازی پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے تخمیر کے ذریعے الکحل تیار کی۔ محمد بن زکریا الرازی نے مختلف کیمیائی مرکبات کو 4 گروپوں میں تقسیم کیا: معدنیاتی، نباتاتی، حیواناتی، ماخوذ۔ الرازی کی مختلف کیمیائی مرکبات کے بارے میں وہ گروہ بندی آج بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ ابن ہیشم کا پورا نام ابو علی الحسن بن الحسن البصری ہے۔ لاطینی میں اسے الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یورپ میں یہ آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ ابن ہیشم نے سب سے پہلے مادہ کے انرشیا کا نام لیا جو بہت بعد میں نیوٹن کے حرکت کے قوانین کے نام سے مشہور ہوا۔ پن ہول کیمرہ بھی ابن ہیشم نے ایجاد کیا۔ ان کی شہر آفاق کتاب کا نام کتاب المناظر ہے جو روشنی کی خصوصیات کے متعلق ایک جامع تجرباتی اور بازیاتی کتاب ہے۔ ابن ہیشم مرر اور لینس کے علاوہ ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قوانین کا پہلا ماہر تصور کیا جاتا ہے۔ آنکھ کے بارے میں جو تفصیل ابن ہیشم نے اپنی کتاب میں پیش کی تھی وہ آج بھی کئی تجربات کے بعد صحیح تسلیم کی جاتی ہیں۔ راجر بیکن نے ابن ہیشم کے مشاہدات سے کام لے کر دوربین ایجاد کیا۔ راجر بیکن نے اپنی تصانیف میں ابن ہیشم کا بار بار ذکر کیا۔ البیرونی کا پورا نام برہان الحق ابو ریحان محمد بن احمد ہے۔ وہ شروع سے ہی البیرونی کہلاتے تھے۔ آپ وسطی ایشیا کے شہر خوارزم میں کاس کے مقام پر 4 ستمبر 973 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں آپ نے خوارزم کے مشہور و معروف گیت دان اور ریاضی دان ابو نصر منصور سے تعلیم حاصل کی۔ البیرونی حیرت اور ریاضیات یعنی میتھس، جغرافی، جغرافیہ اور تاریخ کے موضوعات میں ایک مستند نام کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ قدرتی علوم کے بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ وہ سلطان محمود غزنوی کے دربار سے بھی عظیم تاریخ دان اور اسکالر کی حیثیت سے منسلک رہے۔ البیرونی نے ہی یہ دریافت کیا کہ روشنی آواز سے زیادہ تیز رفتار ہے۔ برصغیر کی سیاست کے دوران البیرونی نے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع جہلم کی تحصیل پنڈ دادن خان کے ایک قصبے نندنا سے اسی زمانے میں ٹیلا بالا ناتھ کہتے تھے اس زمانے میں اسے ٹیلا بالا ناتھ کہتے تھے کہ قلعے میں حساب لگا کر بتایا کہ زمین کا نصف قطر 6338 کلومیٹر ہے۔ جدید اندازہ 6353 کلومیٹر ہے، یعنی البیرونی کے اندازے اور زمین کے صحیح نصف قطر میں 15 کلومیٹر کا فرق ہے۔ انہوں نے علم نجوم یعنی پامسٹری، فلکیات، ستاروں کے علم، ریاضی اور جغرافیہ میں گراں قدر اضافے کیے۔ البیرونی پہلا شخص ہے جس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر تھی، بعد میں آہستہ آہستہ ریت اور کیچڑ جمع ہوتی گئی تو وادی سندھ وجود میں آ گئی۔ جدید ماہرین ارضیات کا بھی یہی خیال ہے۔ انہوں نے ریاضی کے موضوعات پر تقریباً 150 سے زائد کتابیں تحریر کی۔ البیرونی کی مشہور کتاب کا نام تحریر الاماکن ہے۔